Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है अफगान वॉर एंड पार्टनरशिप विद द यूएस। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये 5th फेज है। इस फेज में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मरकज़ो महवर अफगान वॉर रहा है। यूएसएसआर का अफगानिस्तान पर हमला एक दुनिया के लिए चौंका देने वाला अमल था। अगर आप यूएसएसआर के उस वक्त के जुग्राफिये पे नज़र डालें तो आपको सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान पर हमले की वजूहात समझ में आती है। उस वक्त का सोवियत यूनियन दुनिया के तकरीबन आधे खुश्की के रकबे पर वाक़या, लेकिन दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद सोवियत यूनियन के पास कोई भी ऐसी बंदरगाह नहीं थी जो कि साल में 12 महीने जो है ऑपरेशनल रहे। सोवियत यूनियन के मशरक में पैसिफिक ओशन था जो तकरीबन साल के 8 से 10 महीने मुंजमद रहता था। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड पर आर्कटिक ओशन था जो तकरीबन सारा साल मुंजमद रहता था। मिड में ब्लैक सी था। ब्लैक सी से जो उस वक्त के यूएसएसआर की ट्रेड तुर्की से आबनाए बासफोरस से गुजरकर मेडिटेरेनियन सी में जाती थी और उसके बाद तमाम दुनिया के साथ ताल्लुक़ कायम होता था। तो ये रास्ता अगरचे यूएसएसआर के लिए लिमिटेड सतह पे मौजूद था, लेकिन इसमें ख़तरात भी बहुत ज़्यादा थे और इसमें यूएसएसआर की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती थी। अब 4th ऑप्शन यूएसएसआर के पास ये था कि अफ़गानिस्तान पर हमला करने के बाद पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान पर हमला करके उसे सोवियत यूनियन में मर्ज कर दिया जाए और इस तरह गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर ली जाए, वो गर्म पानी जो कि साल के 12 महीने ऑपरेशनल रहता है। यूएसएसआर ने इस मकसद के हसूल के लिए 27 दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस हमले को इंतहाई ज़्यादा तशवीश की निगाह से देखा। सरहद और बलूचिस्तान के लोगों ने सोवियत यूनियन के इनखला का मुतालबा किया और पाकिस्तान ने आज़ाद दुनिया की खुद मुख्तारी पर हमले से इसको तशबीह दी। सोवियत यूनियन के हमले के 1 साल बाद पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की आमद। यूं पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इस बात का भी अंदाज़ा था कि अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा मुकम्मल करने के बाद सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर हमला करेगा। लिहाजा पाकिस्तान ने पाकिस्तान से ही रहते हुए अफ़गान जंग को ऑपरेट करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। इसी दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो कि इंतहाई ज़्यादा कशीदा थे, लेकिन सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद ये ताल्लुकात नॉर्मल हो गए। जिमी कार्टर जो उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने पाकिस्तान को $400 मिलियन की अमदाद की पेशकश की, जिसे सदर ज़ियाउल हक ने मूंगफली के चंद दाने कर ठुकरा दिया। सदर ज़ियाउल हक का ये तंज इसलिए था क्योंकि अमेरिका का सदर मूंगफली का कारोबार करता था और पाकिस्तान के लिए ये अमदाद बहुत हद तक नाकाफ़ी थी। यही वजह है कि 1981 में जैसे ही अमेरिका का सदर बदला, पाकिस्तान के लिए 6 साल के 2 बड़े अमदादी पैकेजेस का ऐलान किया गया। पहला अमदादी पैकेज 1981 से लेकर 1987 तक का था। इस पैकेज में $3.2 बिलियन पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई अमदाद इक्वली दी गई। इसी दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका से 40 F-16 खरीदे और ये 40 F-16 जो कि इस अमदाद से हट कर थे
جن کی لاگت 1.2 بلین ڈالر تھے، پاکستان نے ان میں کچھ پیسے تو خود ان کا انتظام کیا اور کچھ کا انتظام جو ہے برادر اسلامی ممالک کی امداد کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا 6 سالہ امدادی پیکج جو کہ 1987 سے 1993 تک کا تھا، اس میں 4.2 بلین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا، جس میں 2.28 بلین ڈالر معیشت کی بہتری کے لیے رکھا گیا اور 1.74 بلین ڈالر پاکستان کے دفاع کے لیے رکھا گیا۔ یوں پاکستان کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بھی بنایا گیا اور پاکستان کو بطور پراکسی یو ایس ایس آر کے اگینسٹ استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں آئی ایس آئی اور سی آئی اے نے دونوں نے مل کر آپریشن کا آغاز کیا اور دنیا بھر سے، تمام دنیا سے جو ہے مجاہدین کو پاکستان میں لایا جاتا، پشاور کے مدارس میں ان کی تربیت کی جاتی اور پھر ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ یوں ان مجاہدین نے کم و بیش 6 سے 7 سال تک سوویت یونین کی فوجوں پر تابڑ توڑ حملے کیے اور ان کو پورے افغانستان پر قبضہ کرنے سے قاصر رکھا۔ ان تمام حملوں میں سوویت یونین کا پلہ پھر بھی بھاری تھا، اس کی وجہ ان کے ایئر اٹیکس تھے۔ تو ایسے میں امریکہ نے افغان مجاہدین کو سٹنگر میزائل دیے، جن کی وجہ سے سوویت یونین کی ایئر سٹرائک کافی حد تک ناکام ہو گئی اور سٹنگر میزائل کے ذریعے سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ یہ افغان وار کا سینیریو تھا۔ اسی دوران اگر ہم دیکھیں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات، وہ انتہائی زیادہ بہتر رہے۔ معیشت اور دفاع کے میدان میں تعاون دونوں ممالک میں رہا، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت کے میدان میں بھی دونوں ممالک آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ شاہراہ قراقرم کے ذریعے بارٹر ٹریڈ کا آغاز کیا گیا۔ پھر مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی زیادہ خوشگوار رہے۔ او آئی سی کے ذریعے پاکستان اور تمام مسلم ممالک ایک دوسرے کے انتہائی زیادہ قریب آتے رہے اور یہی مسلم ممالک نے یو ایس ایس آر کے اگینسٹ پاکستان کو مین پاور بھی دی اور پیسہ بھی دیا۔ پھر بھارت کے ساتھ تعلقات اس دور میں اپ ڈاؤن کا شکار رہے۔ اسی دور میں 1979 سے لے کر 89 تک کا دور دونوں ممالک کے لیے اتار چڑھاؤ کا باعث رہا۔ 84 میں سیاچین کا واقعہ ہوا، پھر 87 میں انڈیا نے پاکستان کی سرحد پر اپنی افواج لا کھڑی کی اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسے میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کا وزٹ کیا اور واپسی پر راجیو گاندھی کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، موجودہ جنگ کنونشنل وار نہیں ہوگی بلکہ ان کنونشنل وار ہوگی، جس میں دونوں ممالک جو ہے صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ضیاء الحق کی یہ دھمکی کام آئی اور انڈیا نے اپنی افواج کو بارڈر سے ہٹا لیا اور پھر راجیو گاندھی نے سارک کانفرنس کے لیے 1988 میں پاکستان کا وزٹ کیا، پھر 1989 میں کیا وزٹ اور یوں دونوں ممالک کے تعلقات کچھ دیر کے لیے نارمل ہوئے۔ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنیوا اکارڈ جو کہ اپریل 1988 کو ہوا، یو این او نے ابتدا سے ہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ افغانستان سے سوویت یونین کی افواج انخلا کرے اور افغانستان دوبارہ پرامن ملک بنے۔ اس ایکارڈ کے لیے 4 اہم ترین پوائنٹس زیر بحث تھے۔ ایک یہ کہ سوویت یونین کی فوج کا مکمل طور پر انخلا ہو، دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی بھی ملک
افغانستان میں مداخلت نہ کرے، یعنی عدم مداخلت کی پالیسی جو ہے افغانستان پر ہو۔ پھر اس کے بعد یہ معاہدے جو ہیں ان کے ضمانت کے لیے بین الاقوامی اداروں کی جو ہے ضمانت لی جائے، اور فورتھ پہ افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ 4 ممالک کے درمیان سائن ہوا، جنیوا کے مقام پر سائن ہوا، پاکستان، افغانستان، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا۔ یہ معاہدہ سائن ہوا اور اس کے مطابق 15 مئی 1988 کو سوویت یونین کی فوج کا انخلاء ہونا تھا، لیکن اس انخلاء کے دوران ہی مجاہدین نے سوویت فوج پر حملہ کر دیا اور سوویت فوج کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا۔ سوویت یونین نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے، لہٰذا پاکستان پر ایئر سٹرائک کی گئی۔ 15 فروری 1989 میں سوویت یونین کی مکمل افواج کا انخلاء ہو گیا۔ اس انخلاء کے بعد بھی مسائل جو ہے کم نہ ہوئے، بلکہ پاکستان کے لیے جو ہے مسائل بڑھ گئے۔ انخلاء ہوا، سوویت یونین واپس چلا گیا اور امریکہ بھی پاکستان کو تنہا چھوڑ کر واپس چلا گیا، جبکہ اس دوران افغانستان میں سول وار کا آغاز ہو گیا۔ جنیوا ایکارڈ میں پاکستان کی طرف سے یہ شرط شامل کرنے پر بار بار اصرار کیا گیا کہ انخلاء سے پہلے افغانستان میں پرو مجاہدین حکومت اسٹیبلش کی جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے سوویت یونین کے انخلاء کے فوری بعد افغانستان میں سول وار کا آغاز ہو گیا، اور یہ سول وار پاکستان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہے اور ظاہری بات ہے اس آگ کا نقصان جو ہے آپ کو بھی پہنچے گا۔ پھر دوسری بڑی وجہ جو کہ جنیوا ایکارڈ میں کہا گیا کہ مہاجرین کی جو ہے واپسی کو یقینی بنایا جائے، اب سول وار لگ گئی، جس کی وجہ سے یہ 30 لاکھ مہاجرین فردر پاکستان میں ٹھہرے اور پاکستان کو ان کی مہمان نوازی کرنا پڑی، اور آج تک تقریباً 40 لاکھ سے زائد مہاجرین کی پاکستان مہمان نوازی کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مہاجرین کا گروپ ہے اور جو تقریباً کم و بیش 30 سے 40 سال کے عرصے تک پاکستان میں مقیم پذیر ہے۔ مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ نے بھی پاکستان سے نظریں موڑ لی۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی قوت پر کام کرنے کی وجہ سے، ایٹم بم پر کام کرنے کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر پریسلر امینڈمنٹ کا نفاذ کر دیا، جس کے مطابق پاکستان کے معاشی اور دفاعی امداد بالکل ختم کر دی گئی اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی گئیں، اور اس عرصے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بھی فوجی تربیت، فوجی ٹریننگ ہو رہی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور وہ تمام فوجی جو کہ امریکہ میں تربیت حاصل کر رہے تھے ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ یوں انٹرنیشنل پالیٹکس جو کہ انتہائی زیادہ ریئلسٹ ہے، سیلف سینٹرڈ ہے، اس نے پاکستان سے اپنا کام لیا اور ٹیشو کی طرح پاکستان کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا، اور پاکستان کو اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے کہہ دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اسی دور میں امریکہ اور سوویت یونین ان تمام مسائل کو حل کر لیتے تو 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا، امریکہ کو کبھی بھی یہاں پر آ کر جنگ نہ کرنی پڑتی، 18 سے 19 سال تک کی طویل جنگ میں اپنے فوجیوں کا اور اپنی معیشت کا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں امریکہ نے اپنا کام پورا کر کے واپس نکلا۔ اس میں ابتدا میں تو پاکستان کو نقصان پہنچا، لیکن 9/11 کے بعد جو ہے امریکہ کو بھی اس نقصان میں شریک ہونا پڑا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو افغان جنگ کا حصہ بننا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنا جواب
नीचे कमेंट में दें। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने ने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं।